बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। सोमवार का दिन है, 7 अप्रैल की तारीख, दूसरा वीलॉग और बड़ी तगड़ी किस्म की अहम खबरें हैं। कल का दिन किस पे भारी होगा? अडयाला के बाहर धरना होगा या खान से मुलाकात होगी? फैसला साज इस वक्त बड़े सख्त परेशान है कि करें तो क्या करें। अमेरिका में भी पाकिस्तानी जो है मुतहरक चीफ़ के ख़िलाफ़ कह रहे हैं हर सूरत में बिल पास करवाना है, और इसके साथ साथ जो है वो चीफ़ के ख़िलाफ़ एक बड़ी दरख्वास्त भी कल सुप्रीम कोर्ट में जो अब समाअत के लिए मामला आ गया है कि वो 14 अप्रैल को फैसला है, वैसे कि होंगे नहीं। और इसके अलावा पाकिस्तान में करप्शन पर IMF ने ख़ुद तहकीकात का फ़ैसला कर लिया। माहिरीन की टीम पहुँच गई। आज बहुत बड़ा मसला, एक तरफ मईशत डूब गई और दूसरी तरफ टबर चोर ख़ानदान और सहूलतकार अपने असासे छुपाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और तहरीक इंसाफ की इमरान खान के पैगामात पर नई कमेटी बनाने पर गौर भी हो रहा है। मुराद सईद की वार्निंग के बाद पंजाब भर में क्रैकडाउन भी शुरू हो चुका है और बलोचिस्तान धरने पे भी रियासती बंदूकों ने हमला किया। अवाम की सख्त मुज़ाहमत जारी है वहाँ। कौमी असम्बली में खान के आज नारे भी गूंज पड़े। आज हंगामा खेज़ इजलास था और अली मीन के बयान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो JIT जो बनाई गई, 5 मज़ीद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बुलाया गया और इलॉन मस्क का नवंबर दिसंबर में दौरे की बातचीत भी हो रही है। और एक और बड़ी अहम, जो इसराइल का वज़ीर ख़ारजा इस वक्त अरब अमारात पहुँच गया। मुसलमान दुनिया से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। इस सारे मामले की तफसील बताऊँ। कल का दिन बड़ा अहम है। कल 2 बजे अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात करनी है और उनका ऐलान है कि अगर मुलाकात ना हुई तो फिर अडयाला जेल के बाहर धरना होगा। उसकी तैयारियाँ तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल की। तमाम इनके रहनुमा इस वक्त घरों में मौजूद नहीं हैं। पिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तमाम रहनुमा इस वक्त रूपोश हैं, क्योंकि घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इन्हें अगवा करने की कोशिश की जाती है, आपको पता है, उठाने की कोशिश की जाती है कि ये अडयाला जेल ना पहुँच सकें। मुराद सईद ने कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को ये दरख्वास्त की थी कल कि 2 बजे आपने कल अडयाला जेल पहुँचना है। ख़वातीन को मखसूस नशिस्तों के जो उम्मीदवार हैं उन्हें भी दरख्वास्त की थी आप अलीमा खान के साथ पहुँचें। तो अवाम की नज़रें कल अडयाला जेल की तरफ होंगी कि कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं, कौन कौन खान के साथ, अलीमा खान के यकजहती के लिए, खान की वफादारी, कौन कौन से रहनुमा है और कौन कौन से फरमाइशी गिरफ्तारियाँ होंगी। तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान है, क्या वो कल खौफ का बुत तोड़ेंगे या बुज़दिली का मुजाहरा करें, ये तो खैर कल पता चलेगा। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इनसे ज़्यादा परेशान है कि करें तो करें क्या। खान से मुलाकात कराई तो 4 अहम नुकात आ जाएंगे बाहर। पहला, मर्दान ड्रोन हमला, उस पर ये अहम मामला कि इमरान खान को क्या ये बात अभी तक पता है या नहीं, और इतने दिनों से ये बात क्या छुपाई गई। ये जो अली मीन, आज़म स्वाति, नादिया खटक, मुबशर अमान, ये मुलाकातें जो हुई, क्या खान को ये मालूमात मिली और इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। और ये कल तफसील तो खैर आएगी, इसके बाद ही पता चलेगा। इस्टेब्लिशमेंट इस बात से भी परेशान है कि इमरान खान इस मौके पर एहतजाजी तहरीक का ऐलान न कर दें, तारीख ना दे दें, लाएअमल ना दे दें, जहाँ मईशत का आज तबाह हो गई है। वो तो मैं आगे चल के बताता हूँ। और फिर खान से जो खुफिया मुलाकात के लिए जो बैक डोर से अमेरिका के या पाकिस्तान से जो लोग भी मिलते रहे, ये मालूमात भी सामने आएंगी। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट सख्त परेशान है, करें तो करें क्या। आप देखते हैं कल करते क्या। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कल का मामला, इस लिहाज से भी अहम है कि 9 मई 2000 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसे 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, जिस पे अदालत केसेस के कह रहे हैं फैसले नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट अब कल ट्रायल कोर्ट को ये हुक्म दे सकती है इस केस का फैसला 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने में करें और उन्हें फिल-फोर इंजाम की तरफ पहुँचाएँ। अब ये भी कल पता चलेगा वो क्या करते हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों को क्या तस्लीम करेगी ना, ये भी एक मामला है। क्योंकि देखिए, खान की या शाह महमूद कुरैशी की या रहनुमाओं की अब लाहौर के हवाले से सिर्फ ये 9 मई के मामले में ज़मानतें रहेगी, बाकी तकरीबन मामलात हल है। अब 2 साल में जो अदालतों में केसेस पे काम नहीं किया गया, उस पर पंजाब हुकूमत को 22 लाख का चीफ जस्टिस मलिक शहजाद जो साबिक हैं वो जुर्माना लगा चुके हैं, जो आज बरकरार भी रखा गया। इनके पास चूँकि CCTV फुटेजेस मौजूद नहीं है, शवाहिद मौजूद नहीं है, जिस अदालत में भी केस जाए वहाँ रिहाई का फैसला आ जाता है। आप देखें कि दिसंबर 2024 में इमरान खान और बाकी रहनुमाओं पर फ़र्द जुर्म लगाई और फिर दिसंबर में इन्होंने फ़ौजी अदालत के ज़रिए 85 के करीब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनों को मिलिट्री अदालतों में 2 से 10 साल की सज़ा दे दी। आप ये फ़ौजी अदालत का केस साइड पर रखें तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को या तो अदालतों से ज़मानतें मिल गई या रिहाई मिल गई। 95% केस ख़त्म। खैबर पख्तूनख्वा में तो शायद एक भी नहीं रहा, क्योंकि सबूत नहीं है। अब ये ज़बरदस्ती जो 85 लोग मिलिट्री अदालतों से सज़ा जिन्हें दी, जिन्हें ना अपील का हक़ था, ना दिफा का हक़ था, ना वकील मिला, ये ज़बरदस्ती सज़ाएँ सुनाएंगी। अब ये केस इस लिहाज से अहम हो चुका है कि ये चाहते हैं कि इमरान खान 9 मई के मामलात पे ज़िम्मेदारी कबूल कर लें। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगूँ। ये जो बार बार माफ़ी का मुतालबा किया जाता है, उसकी वजह क्या है?
وجہ 9 مئی کے بعد جو ظلم و ستم ہوا، 20,000 لوگ گرفتار ہوئے، پنجاب میں 1,10,000 چھاپے مارے گئے، فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد پر تحریک انصاف کی جماعت توڑی، لوگوں کا گھر بار کاروبار توڑا، بچے اغوا ہوئے، بزرگ خواتین معذور، انہوں نے جیلوں میں ڈالا، ایک بربریت کی وہ داستان لکھی گئی، تمام غیر قانونی، غیر شرعی، غیر آئینی کام کیے گئے۔ طاقتور لوگ اب چاہتے ہیں کہ اپنی موجودگی میں، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ چاہتے ہیں اپنے ہوتے ہوئے ایک ایسا محفوظ راستہ ملے، فیس سیونگ ملے، اور عمران خان ایک دفعہ اعتراف جرم کر لیں، اقرار کر لیں، تاکہ ان کے ہر غیر قانونی عمل کو جائز قرار دیا جائے، آئین کے مطابق مہر لگوا لیں، کیونکہ 77 سالہ تاریخ میں یہ لیول کا ظلم آپ کو جبر نظر نہیں آئے گا جو اس واقعے کی آڑ میں ہوا۔ تحریک انصاف کو آج بھی کیوں کوئی جلسہ جلوس ریلی نہیں کرنے دی جاتی؟ حالانکہ 6 جنوری کیپٹل ہل امریکہ میں وہاں کانگریس پر حملہ ہوا، جمہوریت پر حملہ ہوا، سزائیں بھی ملیں، لیکن وہاں 20 دفعہ اس کی جگہ احتجاج ہو گیا، لیکن کسی نے نہیں روکا۔ یہاں پر صحافیوں سمیت، تاجروں سمیت، کسانوں سمیت، تحریک انصاف سمیت ہر نام کو جو جڑ جائے خان کے ساتھ انہوں نے تاراج کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ چاہتے ہیں خان سے ایک دفعہ اس پہ مہر لگوا لیں تاکہ ان لوگوں پر آرٹیکل 6 نہ لگے۔ یہ مہر لگوانا چاہتے ہیں، قانونی تحفظ لینا چاہتے ہیں، ورنہ 4 دیواریں جلانے، 6 مجسمے توڑنے یا 6 مہینے سے زیادہ پاکستانی قانون میں کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو تباہی و بربادی کے بلڈوزر پھیر دیے، اب چونکہ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، 1992 کے جناح پور یا 71 کی عوامی لیگ کے ساتھ جو ہوا وہ تو نظر نہیں آیا۔ یہ جو آج جو ہوتا رہا ہے اس کی تو ویڈیوز موجود ہیں، ریکارڈنگ موجود ہیں، وائٹ پیپرز موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، تو یہ کیسز تو چلیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ نہ پھنسیں۔ ان کے خود ایک بڑے بندے نے مجھے کہا کہ انہیں خطرہ ہے خان سے کہ کل کو آ کے وہ کیسز شروع کرے گا۔ اب یہ جو فالس فلیگ آپریشن جسے فارم 47 کی حکومت نظام بنائی، مدت ملازمت توسیع کروائی اور 26ویں ترمیم پہ ججز کو کنٹرول کیا، یہ بنیاد دیکھیں کیا ہے اس کی، وہ پورے کا پورا سسٹم گر جائے گا۔ خان اسی لیے تسلیم نہیں کرتا، عمران خان کو پتہ ہے۔ اب یہ معاملہ اسی وقت شروع ہوا تھا جب جنرل باجوہ نے عمران خان کو شاہ محمود کے موبائل پر کال کر کے کہا خاموش ہو جائیں ورنہ سمیش کر دیں گے۔ پھر خان کو گولیاں بھی اسی لیے ماری گئی کہ شاید رک جائے، لیکن ان کی بدقسمتی مقابلہ ایسے شخص سے ہے وہ ہارنا نہیں جانتا۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف ہر وہ کام کیا، شرمناک کام کیا، جو پاکستان کی عدالتوں میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ پاکستان کی بدترین تاریخ انہوں نے لکھ دی۔ یہ جو خان کی آواز پیغامات، اصل پیغامات کا معاملہ، یہ روکے گئے، یہ کبھی کسی رہنما کے ساتھ نہیں ہوا۔ نواز شریف کی پوری پریس کانفرنس جیل سے ہوا کرتی تھی، پوری پارٹی چلا کرتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پوری کتاب جیل میں لکھی، لیکن عمران خان کے حوالے سے یہ کتاب اور قرآن پاک تک نہیں جانے دیتے۔ رابطہ کیوں کاٹا عوام کا خان کے ساتھ؟ خان کے پیغامات کیوں روکے؟ آپ تحریک انصاف ایک نئی کمیٹی بنانے کی تجویز کیوں دے رہی ہے؟ یہ پیغامات کا سارا مسئلہ ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی ایسی بنائیں کہ عمران خان کے جو پیغامات ہیں وہ عوام تک، کارکنوں تک پہنچے، کیونکہ مختلف لوگوں سے آتے ہیں بیانات، اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے دھڑے بندی شروع ہوتی ہے، گروپنگ شروع ہوتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کمیٹی بنائیں اور خان کے نئی ذمہ داری دے کے پیغام لائیں، تاکہ ڈیالہ جیسے جو پیغام آئے وہ ایک یکسانیت سے آئے۔ لیکن اس میں صرف ایک ہی نام پہ سب لوگ متفق ہیں، وہ ہے علیمہ خان کا، جن پر سب لوگوں کو اعتبار ہے کہ خان کا پیغام نیک نیتی سے آئے گا، ایک لفظ، ایک جملہ کارکنوں اور عوام تک پہنچے گا، جس طرح عمران خان نے کہتے ہیں اسی طرح۔ اب کسی اور رہنما پر اعتبار کرنے کے لوگ تیار نہیں ہیں۔ گریونسز کمیٹی کے بے شک لوگ سینئر قیادت کے ٹھیک ہوں گے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ اور پارٹی کی دیکھیں یہ جو معاملہ ہے، عمران خان کا جو بیان اور پیغام ہے، اسی پہ اس وقت تحریک انصاف چل رہی ہے۔ جیل پہ آپ کو پتہ ہے جیل میں ہے خان۔ آج جو کچھ آپ کو تحریک انصاف میں جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کیوں روکا جا رہی ہے؟ جبری پریس کانفرنس سے پارٹیاں توڑی گئی، سارا کچھ ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ابھی بھی پے رول پر جس طرح لوگ گئے ہوئے ہیں یا انہیں ڈرا کر دھمکا کر خاموش کروایا گیا ہے، بہت سے لوگ مفاہمت کے نام پر بھی سرگرم، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کا فوجی قیادت پاکستان میں ہمیشہ یہی طریقہ واردات رہا، پارٹیاں توڑنے کے بعد لوگوں کو خاموش کرانا، راستے سے ہٹانا یا اپنے ساتھ ملانا، سازشیں کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ اقتدار پہ قبضہ۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب راستے سے ہٹایا ضیاء الحق نے تو 11 سال پاکستان پہ حکومت کی، اور بالکل یہی کام کیا، اور اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل ضرور بتاؤں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، نوجوانوں کو۔ لیکن عمران خان ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے۔ خان کی مقبولیت تو قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی زیادہ ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان ایک طاقتور رہنما ہے، 64% نوجوان خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے سوشل میڈیا، وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ KP کے جو خیبر پختونخوا کے عمران خان کے عاشقوں سے بھرا ہوا ہے، پاکستان کے ہر صوبے میں عمران خان کی حمایت موجود ہے۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے وہی کیا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ضیاء الحق نے جب مارشل لا لگا کے بھٹو کو جیل میں ڈالا تو وہی ایک چیز وہی ہو رہی ہے۔ میں تاریخ پڑھتا رہتا ہوں، بہت سے رہنما ذوالفقار علی بھٹو کے جو ساتھی تھے اس وقت بھی خاموش ہوئے، سیاست سے کنارہ کش ہوئے، یا ضیاء الحق کے ساتھ جا کے مل گئے۔
اب مارشل لا کا دور تھا جو آج ہے، بالکل خوف کا دور تھا، حالات بالکل یہی تھے، خفیہ ادارے نگرانی کرتے تھے، گرفتاری کرتے تھے، تشدد کرتے، سزاؤں کا ڈر تھا۔ اب پیپلز پارٹی کے اس وقت جو رہنما تھے وہ بھی اپنی جانیں بچا رہے تھے، کھال بچا رہے تھے، ان میں تقسیم بھی تھی، کچھ خفیہ طریقے سے ضیاء الحق سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے، کیونکہ کچھ یہ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا دور ختم ہو گیا۔ موقع پرست آپ کو پتہ ہے ہر دور میں موجود ہے۔ اب ان رہنماؤں نے کچھ تو اپنی ذاتی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے کہ انہوں نے شادیاں بھی کی، 3 4 کاروبار بھی کیے، بیرونی ملک دورے بھی کیے، چھٹیوں پہ جاتے تھے باقاعدہ۔ اب آپ ذوالفقار علی بھٹو کی کتابیں پڑھیں، بے نظیر بھٹو کی ڈاٹر آف ایسٹ پڑھیں، FIM اسیسینیٹڈ پڑھیں، تو اس میں بڑے بڑے نام ہیں، مولانا کوثر نیازی ہے، غلام مصطفیٰ جتوئی ہے، غلام مصطفیٰ کھر ہے، محمود علی قصوری ہے، ڈاکٹر مبشر حسین ہے، معراج خالد ہے، یہ وہ تمام بڑے بڑے لوگ یا تو خاموش ہو گئے یا ضیاء الحق سے مل گئے۔ اب عبدالحفیظ پیرزادہ کا اور مولانا شاہ محمد نورانی کا آپ کو پتہ ہے، ان کا اگر آپ پوری تفصیل پڑھیں، اب اس وقت چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا اس لیے یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں، کتابوں میں ہے صرف، صحافیوں کے یا تو آرٹیکلز میں۔ عبدالحفیظ پیرزادہ ذوالفقار علی بھٹو کا قانونی مشیر تھا، اور پھانسی کی جو واردات ہوئی تھی بھٹو کی، اب یہ قانونی مشیر تھا، اس پر بڑی تنقید بھی بعد میں ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا چونکہ یہ قانونی مشیر ہونے کی وجہ سے اس کے بڑے قریب تھا، یہ شریعت کورٹ میں جب کیس گیا، وہاں شفیع محمدی صاحب ہیں، انہوں نے شریعت کورٹ کے بینچ میں جب یہ سماعت شروع ہوئی تو وہاں جج نے پوچھا کہ بھٹو کا وکیل کون ہے؟ شفیع محمدی صاحب نے کھڑا ہونا تھا، لیکن عبدالحفیظ پیرزادہ نے کھڑے ہو کر جی میں وکیل ہوں۔ بڑا نام تھا، مشہور وکیل تھے، لوگ مطمئن ہو گئے یار حفیظ پیرزادہ کیس لڑے گا، 2 منٹ میں کیس اڑا دے گا، جھوٹا کیس ہے۔ اب شفیع محمدی جب اس دن پہنچا عبدالحفیظ پیرزادہ سے اس شام کو ملاقات پہ، تو وہاں حفیظ پیرزادہ نے اس کیس پہ تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھٹو کو پھانسی ہو ہی نہیں سکتی، کسی کی اتنی جرت ہی نہیں۔ حالانکہ ضیاء الحق کا بہت سارے لوگوں کے سامنے دعویٰ تھا کہ میں پھانسی دوں گا۔ اب حفیظ پیرزادہ کی وجہ سے یہ لوگ بول نہیں سکے۔ اب جب یہ کیس شروع ہوا، وہاں پہ جج تھے عبدالقادر شیخ، جسٹس ظفر حسین مرزا اور جسٹس ڈاکٹر آئی محمود۔ کاز لسٹ پہ کیس جو ہی شروع ہوا، حفیظ پیرزادہ نے خود کو ظاہر وکیل مقرر کیا، ادھر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس جو ہے میں واپس لے رہا ہوں، آئی وڈرا مائی پٹیشن۔ لوگوں کے ہوش اڑ گئے، وکلا کو سمجھ نہیں آئی کہ کریں تو کریں کیا۔ حفیظ پیرزادہ نے کہا نہیں، ہم یہ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالیں گے، ہمیں وہاں سے ریلیف ملے گا۔ اب اس پہ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ جان بوجھ کے کیا گیا، حفیظ پیرزادہ کی اور جنرل ضیاء الحق کے خاندانی تعلقات تھے، کچھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے ان کی جو بیویاں ہیں دونوں آپس میں رشتہ دار تھیں، اور یہ سارا پلاننگ کے ساتھ کیا گیا۔ بہت سے صحافیوں نے اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بہت بڑی واردات۔ اب سوشل میڈیا نہیں تھا جو اس کے کردار کو آپ کو پتہ ہے تمام چیزیں بے نقاب کرتا۔ آج تو آپ کو پتہ ہے صبح دوپہر شام رات، اسی لیے تو سوشل میڈیا کو بند کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی ہر چیز بے نقاب کر دیتا ہے، ہر چیز کھول کے باہر آ جاتی ہے۔ اب تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے 5 رہنماؤں کو GIT میں ابھی بھی بلایا گیا انتشار کے لیے، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر اسلان خالد، حماد اظہر، شبلی فراز اور رؤوف حسن، انہیں کل 11 بجے GIT میں بلایا، کیونکہ سوشل میڈیا انہیں انتہائی تنگ کرتا ہے۔ یہ اس وقت اس کے علاوہ ان کا اور ایک اوورسیز پاکستانی جو وہاں پر اس وقت متحرک ہو چکے ہیں جو ولسن کے بل کو منظور کروانے کے لیے، اور اس پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، ای میل چل رہی ہیں، فون چل رہی ہیں، ملاقاتیں چل رہی ہیں، میٹنگ چل رہی ہیں، بھرے ہوئے میرے فون ان معلومات سے، اور اس کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس پہ آپ انٹرویو میں ہی کسی سے تفصیل آپ کے ساتھ سنوا دوں گا۔ اس وقت دیکھیں جو چور ڈاکو ہیں اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اپنے اثاثے شفٹ کریں۔ امریکہ، برطانیہ جو محفوظ ممالک تھے، لیکن اب انہیں لگ رہا ہے ایسے ممالک میں رکھیں جہاں ان کے اثاثے محفوظ رہیں۔ جس طرح طوفان آنے سے پہلے جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ طوفان آنے والا ہے، وہ پھر اس علاقے سے اڑ جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ شریف خاندار اور ان کے سہولت کاروں کو پتہ چل چکا ہے، انہوں نے امریکہ سے اپنے اثاثے نکالے ہیں، بچوں کے نام پہ ٹرانسفر کی ہیں چیزیں بہت ساری امریکہ میں سے، وہاں سے برطانیہ اور برطانیہ سے اور ممالک میں۔ اب انہیں چونکہ خبر ملی ہے، IMF ابھی ایک ان کا وفد آیا ہوا ہے، آج ان کی پورا دن گورننس کے لیے، کرپشن کے لیے، اسیسمنٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے پورا دن میٹنگ ہوتی رہی، اور اس میں 30 محکموں کا یہ آڈٹ کر رہے ہیں، 30 محکموں کا، وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR، اس کے بعد آڈیٹر جنرل پاکستان، یہ بڑا اہم محکمہ ہے، نیب، اوگرا اور پیمرا، اور اس کے علاوہ PTA، ان کی پوری جانچ پڑتال، اور کس سیکٹر میں، بینکنگ، کنسٹرکشن اور چینی۔ اب آپ تینوں سیکٹر دیکھ لیں کس کے حوالے، کس نے کیا کیا واردات کی، اور یہ جو معاشی اصلاحات کا وعدہ کر کے جو پیسے IMF دیتا ہے وہ جاتے کہاں ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی عوام پر تو نہیں لگتے، سب کو پتہ ہے، پھر ایک رپورٹ بنے، اس بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ اب آل شریف زرداری جس طرح مال بناتے رہے، آپ دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، 1988 سے یہ اقتدار میں آئے، آپ 88 سے صرف 2024 تک کے حالات دیکھیں، آپ کو سارا معاملہ سمجھ آئے گا، پاکستان تباہ و برباد ہو گیا اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اب اس پہ چونکہ ان پر پابندیاں، سفر کی پابندیاں اور یہ سارے معاملات لگ رہے ہیں، شریف خاندان اب کوشش کر رہا ہے کہ اپنے اثاثوں کو وہاں ٹرانسفر کریں کہ جہاں کوئی پہنچ نہ سکے۔ یہ لندن جانے سے پہلے ان کی بیلاروس میں ایک بڑی اہم ملاقات ہے۔ بیلاروس کے صدر اب الیگزینڈر
لوکاشینکو، اس کی 2021 میں آرگنائز کرائم اور کرپشن میں مشہور و معروف شخص کو قرار دیا گیا۔ آرگنائز کرائم اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ پکڑ ہی نہ جا سکے۔ اب اس کے اوپر الزامات کیا ہے، وہ جس پہ صحافیوں نے پورے 1167 لوگوں میں اس کا نام آیا ہے پہلے نمبر پہ۔ منی لانڈرنگ، دوستوں میں پیسے بانٹنا، الیکشن میں دھاندلی کرنا، سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیاں، اور اسے یورپ کا آخری ظالم آمر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی لسٹ ہے اس کی۔ 1993 سے یہ بھی اقتدار میں شریف خاندان کی طرح، اور اس کے اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک میں ویزا بھی فری سروس ہے۔ اس کے بیٹا وکٹر لوکاشینکو جاتا بھی ہے وہاں۔ اب کرپشن کے پیسوں کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، یہ بڑی اہم ملاقاتیں ہیں۔ اور آل شریف کے ساتھ اس کی آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی میٹنگز میں سائیڈ لائن پہ پہلے باتیں ہوئیں، پھر یہ پاکستان بھی آیا، پھر فروری میں شہباز شریف سے بات چیت ہوئی فون پہ، اور اب نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز تینوں جا رہے ہیں لندن کے راستے سے ملنے۔ اور اس وقت اسرائیل کا وزیر خارجہ بھی متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہے۔ یہ اب آپ خود ڈاٹ کنیکٹ، وہ اب پھر زیادہ کہتے ہیں، کہانی آپ ساری سمجھ جائیں گے۔ اور آخر میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف جو 5 ججز کی درخواست ہے، اور جو باقی جو ہائی کورٹس میں جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں 3 بڑی، اس پہ بھی بار ایسوسیشن اور ان ججز کی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 14 اپریل کو فیصلہ ہے کہ چیف رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس وقت تک یہ قائم مقام اس کا مستقل ہونے کو روکنے کی پوری کوشش، ابھی 6 دن ہے اس میں تفصیل سے بات کریں گے۔ کل کا دن بڑا اہم ہے بہرحال، اس پہ انشاءاللہ بھی تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے انٹرویو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کہ لائے عمل کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔